ہم ذرا سے معروضہ ہے کہ 5 مرتبہ آئے شریف میں یجیب پڑھ کے یاد فرما لیں۔ صادق بھائی کی ساس سیدہ بطول رضوی جس کا آپریشن ہو رہا ہے، اور ہاشم عابدی جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے کہ پروردگارہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سب مل کے 5 مرتبہ آئے شریف اپنا یجیب پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء عما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء عما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياه تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام 12 الهادي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل. صلوات Respected elders, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have been talking about seeking knowledge and seeking knowledge from the source, from the origin. Our discussion was going on the purpose of creation, for which Allah has given us 3 tools that we have been talking about. Ibadat, that we do worship. Ibtila, which are trials and examinations and challenges in our life. And ma'arifat. Last few days, on each day, we have been talking about either seeking knowledge or worship, or day before yesterday, we have been talking about recognition, ma'arifat. Let's continue our discussion in these 3 categories
we already emphasized and understood prerequisite for all these three categories is seeking knowledge. If you seek knowledge, then you know about ma'rifat. Because knowledge increases in our understanding, that increases recognition. If we seek knowledge, then we know how to react, what to do in our difficult times, trials and tribulations, how our imams have taught us to behave in difficulties, how they have managed their time in difficulties. In the same way, when we seek knowledge, we know the essence of any ibadat, any worship, wisdom behind any worship. What are the important aspects of that worship? And we all do this in order to get successful. Purpose of creation was to seek nearness to Allah. Taking this discussion to a new level, Allah also asking a question to us. In this verse of Surah Tawbah, by saying, "Araditum bil hayati dunya," are you going to be satisfied with the life of your world? Are you going to be content? Are you happy? Are you satisfied with what you have, what you are going to achieve, how you will survive, how you will have your world and your life in this dunya? And then he gives an indication in comparison of the life of the world to the hereafter by saying, "Fama mata'ul hayatud dunya," know that the life of the world, whatever you do, whatever you have in comparison, illa khalil, it's going to be a little, it's going to be small, it's going to be a short span compared to the hereafter, which will be the life for all the time. Now, let's discuss one aspect in align to this verse. Why we do this majalis frequently, why we doing this zikr also, why we have this practice, is one such example to prove that we are not content and satisfied with our worldly life. We would like to spend our time in the dhikr of Allah, in the dhikr of Imam of our time, to prepare ourselves for having a better afterlife. Because we focus on this dhikr takes us to the understanding of our preparation, our nafs, our ability to be ready for the Imam of our time, which is the ultimate success for the hereafter. This is the reason we sacrifice our time. We sacrifice our priorities. We leave some of the things that we can do in our spare time. We leave some of the time that our kids may be interested in playing. We leave some of our appointments. Why we sacrifice that? We give priority to this because this is actually a preparation for the better hereafter, which is going to be our longer life. Let me give you an example. All of our ibadat, all of our good actions, all of our deeds, all of our preparation is for a longer life of hereafter, right? I know that my elders already know this, for my kids and my friends. As an example, you go on a camping trip. You're going to a vacation, you plan your camping trip, and then you start packing things up. Then you keep some of the disposables, some of your clothing, and then you put some of the things in the boot of your car. And then you find some of the things, oh, I might need this or I might not. But you still end up packing. Why? We say, well, we may need it while we are camping. Where are we going to go and find it? It will be challenging to search where you find even some of the disposables. Let's have this package, all this packing ready in our boot. If it's not used, it will be there with me. Now imagine we are doing this for a short camping trip.
This is the preparation of our hereafter life. There is not going to be enough any time for our whole life. The amount of dhikr we will do for Ahl Bayt, the amount of azadari we do, the amount of ibadat we do, we can never say that it's always enough. Any amount of preparation we do, it will be ready with us so that we can use in our hereafter life. Recite a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. This is the reason we look at examples from the history. And one such example is sacrificing the preferences is the discussion of Janab Khadija. An excellent example. She was called Malikatul Arab. She was famous for her business. There were many businessmen who were in debt to her. She set an example that she could live a life luxurious, have everything that she would like, have the servants, but she was showing the preference by sitting with the poor and hungry people who were converting to Islam, supporting Rasulullah, that I am sacrificing not only my wealth, I am sacrificing not only my status, I am sacrificing my humility and time as well. By sitting with these people, Allah loves those who help the needy. People think it's just a sacrifice of Janab Khadija by giving the wealth. She has given everything she has for Islam. Everything she had for Allah. Janab Khadija. Imagine, यहाँ तक कि जितने अरब में ताजिर थे, उनको शहजादी खदीजा ने अपना खर्च माफ किया जो मखरूज थे. इसकी मिसाल नहीं मिल सकती. अज़ीज़ान ईमान, Shayb Abi Talib was the difficult time for Rasulullah. Shayb Abi Talib, it's called a valley of Abi Talib. It was an isolated area where Rasulullah, Janab Khadija, Hazrat Abu Talib and few others very close were isolated, boycott socially. Not only boycott, imagine no one can have ties with them even to provide food and water. If people who would contact them just to provide food and water in exchange of money, in exchange of anything, even they used to have their ties cut down with other businesses. Even they used to get social boycott. That was the most difficult time for Islam. But Janab Khadija not only used her wealth, but stood fast and sacrificed everything for Rasulullah. This is a prime example that we give priority for the success of our hereafter. और इसीलिए जनाब खदीजा ने कभी भी शिकवा नहीं किया. जब हम ये देखते हैं, परवरदिगार जो बोल रहा है अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी से राजी हो. परवरदिगार चाहता है कि बंदा अपनी दुनिया की ख्वाहिशात में मसरूफ रह के जिंदगी ना गुजारे, राजी ना रहे. वो मुझसे अपनी रजामंदी तलब करे, वो उस इर्तिका की मंजिल पे पहुंचे जहां वो दुनिया की जिंदगी से राजी ना हो. राजी हो तो अपने परवरदिगार से राजी हो. राजी हो तो इस बात से राजी हो कि परवरदिगार क्या चाहता है कि मैं जैसे जिंदगी गुजारूं. राजी हो तो इस बात से राजी हो कि हुज्जते खुदा क्या चाहता है कि मैं कैसे जिंदगी गुजारूं. इसकी मिसालें बहुत सी मिलेंगी. जहां कुरान मजीद में एक और मिसाल ये भी है कि जहां कहा जा रहा है ऐसी जिंदगी गुजारो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु. परवरदिगार जहां बता रहा है तो दुनिया में सिर्फ दुआ करने से कि परवरदिगार मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार राजी नहीं हो जाएगा. अमल ऐसा चाहिए कि परवरदिगार उससे राजी हो. अगर अमल ऐसा होगा कि परवरदिगार नाराज हो और उसके बाद राजी हो जा कहा जाए तो फिर वो अमल और फेल
ترجمانی نہیں ہوگی. کہا جائے گا کہ تم نے تو عمل وہ کیا ہے جس سے پروردگار غضبناک ہو اور دعا کر رہے ہو کہ پروردگار راضی ہو جا. تو صرف کہنے سے پروردگار کی رضامندی نہیں ملے گی. اگر رضی اللہ بننا ہے تو پہلے فاطمہ کو راضی کرنا پڑے گا. اگر رضی اللہ بننا ہے تو پہلے قربان کرنا پڑے گا. پہلے رسول کو راضی کرنا پڑے گا, خدیجہ کو راضی کرنا پڑے گا, جب پروردگار راضی ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پروردگار کی رضامندی کے لیے جناب خدیجہ نے جو اپنے پاس جو کچھ تھا وہ قربان کی. شروع سے لے کے ہر مقام پہ رسول خدا کا ساتھ دیا. اس سے پہلے کہ وحی آئے وہاں سے ساتھ دیا. نماز جماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلی خاتون نماز جماعت کے لیے کھڑی ہوئی خدیجہ. اسلام کا آغاز ہوا تو خاتون میں سب سے پہلے اسلام لانے والی جناب خدیجہ. یہاں تک کہ رسول خدا کی سب سے پہلی زوجہ رسول خدا, یعنی اندازہ لگائیں کائنات کی بہترین مخلوق کی زوجہ کا ہمسر کا نام خدیجہ ہے. بھائی جیسے مولا کائنات کے لیے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے اور فاطمہ نہ ہوتی, دونوں کا کوئی ہمسر و کفو نہ تھا, تو اندازہ لگائیں جب تک کہ جناب خدیجہ ہے رسول خدا کی کوئی اور زوجہ نہیں ہے. پروردگار بتا رہا ہے کہ جیسے خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کے کفو کا معاملہ ہے ویسے خدیجہ کے بھی کفو کا معاملہ ہے. جیسے جیسے خدیجہ ہر مقام پہ رسول کے ساتھ ہے وہ ترجمانی ہے. یہاں سے اہتمام ہو رہا ہے آگے کفو کا اہتمام کرنے کے لیے. یہی نہیں بلکہ نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے. اور جناب ابو طالب نے بھی یہی رضامندی پروردگار کی بتائی. یہاں تک کہ جناب ابو طالب نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بچے کو نقصان ہوگا. رسول خدا کا بچپن ہے نا, شروع سے کہا تھا کہ رسول خدا کی جان کے لیے خطرہ ہے چاہے بچپنا کیوں نہ ہو. واقعات بہت سے ہیں, وقت نہیں ہے بیان کرنے کا. جناب ابو طالب کا طریقہ کار کیا تھا؟ شب ہجرت میں لوگوں کو دھوکہ بعد میں ہوا کہ رسول ہے, نہیں دیکھا تو رسول جیسے علی تھے. لیکن ابو طالب یہ اہتمام پہلے سے کر رہے تھے. جہاں رسول کے سونے کی جگہ ہے اٹھا کے علی کو سلا دیتے تھے. یوں اہتمام کر رہے تھے کہ رسول کے دفاع کے لیے چاہے بچپنا کیوں نہ ہو میرا علی تیار ہے. چاہے وہ جھولے میں ہو چاہے وہ آغوش میں ہو, شروع سے میرا علی رسول کی نصرت کے لیے آمادہ ہے. اس کی مثال جناب ابو طالب دے رہے تھے. اگر قربانی ہونی ہے تو میرے علی کو قربانی ہو. اور یہی رضامندی کی معراج پہ اگر جائے نا تو ایک ہی مقام ملا جہاں رضامندی کی معراج دیکھنے کو ملی. وہاں معراج دیکھنے کو یہ ملی کہ سب کچھ قربان ہو جائے, اس کے باوجود کہے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ حسین نے بتایا کہ پروردگار کی رضامندی ساری دنیا تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے, لیکن اگر پروردگار کی رضامندی ہے تو تمہارے ہاتھوں میں پوری کی پوری آخرت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور جملہ کہتے ہوئے دیکھیں, پروردگار کو اہتمام بتانا تھا, اہتمام بتانا تھا نا کہ جناب خدیجہ نے سب کچھ قربان کیا, رضامندی. اور جناب ابو طالب نے بتایا رضامندی. اب پروردگار کو جب بتانا تھا کہ رضامندی کی معراج اس مقام پہ پہنچے تو کوئی ایسا ہو جس کی نانی خدیجہ ہے, جس کا دادا ابو طالب ہے, دونوں طرف سے اس رضامندی کی معراج کا مجموعہ آ کے ایک مقام پہ حسین کی شکل میں جب آیا اور حسین نے کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, تو اب بتایا پروردگار نے کہ یہ معراج ہو گئی ہے خدیجہ اور ابو طالب کی رضامندی کو لاتے لاتے اولاد میں, کہ اب میں کہوں گا اے میرے بندے, اے نفس مطمئنہ, لوٹ آ ایسے کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. صلوات پڑھے محمد
اندازہ ہے کہ ابھی افطار نہیں ہوا ہے، لیکن نعرہ حیدری تو ایسا نعرہ ہے کہ جو کسی حال میں اس کی آواز پورے کے پورے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے اور پورے لشکر کو آمادہ کر دیتی ہے۔ یہ تو تقویت روزہ کے لیے اور زیادہ بہتر عبادت ہے۔ اس سے مل کے سب مل کے ایک بلند آواز سے نعرہ حیدری، کیونکہ پروردگار یہ نفس مطمئنہ صرف حسین کے لیے نہیں تھا، یہ نفس مطمئنہ ترجمانی کر رہا تھا خدیجہ سے چلا آ رہا ہے، یہ نفس مطمئنہ ترجمانی کر رہا تھا ابو طالب سے چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اہتمام بھی ایسا رکھا کہ خدیجہ کی بھی اولاد میں ہو، ابو طالب کی بھی اولاد میں ہو، خدیجہ کی بیٹی ہو، ابو طالب کا بیٹا ہو، تاکہ جب نفس مطمئنہ کی معراج بیان کی جائے، وہ پروردگار کی رضامندی کا میزان طے ہو، تو پھر یہ بات طے ہو جائے کہ خدیجہ اور ابو طالب کو چھوڑ کے کسی اور کو اللہ کی رضامندی مل نہیں سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور شہناز خدیجہ نے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، حتیٰ کہ بیٹی کی ولادت کے موقع پہ پورے کے پورے لوگ کائنات کا رسول اندازہ لگائیں، جس نے اپنی زندگی اپنا سب کچھ عربوں کو جاہلیت سے نکال کے اسلام کی طرف لے آئے، اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے آئے، اور اس کی زوجہ خدیجہ کے لیے کوئی آمدہ نہیں ہے مدد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جملے بدل کے یوں کہوں کہ پروردگار نے چونکہ اہتمام کیا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیونکہ اگر یہ آ بھی جاتے منافق بن کے، لیکن پروردگار کو وہاں طہارت کا اہتمام رکھنا تھا، یہ طہارت کا اہتمام رکھا۔ اور شہزادی شیب ابی طالب میں جو مشکل وقت گزرا ہے، ثابت قدم رہی، لیکن وہاں سے وہ ایک ہی سال تھا جہاں جناب خدیجہ بھی رخصت ہوئی، جناب ابو طالب، تو وہ پورے سال کو رسول خدا نے عام الحزن کہا، غم کا سال، ایک دن نہیں، 3 دن نہیں۔ عزیزان ایمان، رسول خدا بھی بتا رہے ہیں خدیجہ کا مقام۔ بھائی کوئی بڑا، کوئی محترم، کوئی ملک کا بڑا پریسیڈنٹ، کوئی اسٹیٹ کا بڑا جب چلا جاتا ہے تو ایک طریقہ کار ہے نا، 1 دن کے شوق کا اعلان کیا جاتا ہے، 3 دن کے شوق کا اعلان۔ خدیجہ کا مقام رسول خدا بتا رہے ہیں 1 سال کے شوق کا اعلان کر کے، کہ پروردگار خدیجہ سے کتنا راضی ہے، 1 سال کے شوق۔ اب جناب خدیجہ کے بارے میں یقیناً ان کی رخصتی پر جتنے آنسو بہائے جائیں کم ہیں، لیکن ارباب اعزاز جب سوچیں نا، اس پہ تفکر کریں، اس پہ غور کریں کہ دنیا نے عجیب سلوک کیا کہ نہیں معلوم 3 چھوٹی بچیاں ہیں جن کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے نا تو خون سے آنسو روئیں تب بھی کم ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک وصیت ہے جناب خدیجہ کی، اور اگر اس وصیت کے بارے میں جب سوچیں تو دل پھٹ جاتا ہے۔ کون ملکۃ العرب؟ وہ ملکۃ العرب جس نے دولت کو لوگوں میں یوں بانٹا کہ انبار لگا دیا اور دے دیا، مخروضوں کو قرض معاف کر دیا، لیکن جب آخری لمحہ آیا نا تو جناب خدیجہ نے وصیت کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی ابا میں ہی دفن کر دیں، مجھے اپنے ارباب علماء کہتے ہیں ایک ممکنہ وجہ یہ خدیجہ کو خیال تھا کہ کفن خریدنے کے لیے گنجائش نہیں ہو سکے گی، اسی لیے خیال کر رہی تھی رسول خدا کا کہ کفن بھی خریدا نہ جائے، مجھے آپ کی ابا مل جائے، بس اس ابا میں دفن کر دینا۔ ارباب یقیناً رسول خدا نے جب جناب خدیجہ کو دفن کیا ہوگا نا، میں نے آپ سے ذکر کیا 3 بچیوں کا تذکرہ کر کے آپ کی زحمت تمام ہے،
ایک اور تینوں کا عام طور سے مناسبت وہی سن ہے، 4-5 برس کا سن۔ ایک بچی ہے فاطمہ زہرا، اب رسول خدا خدیجہ کو دفن کر کے آئے ہیں تو فاطمہ کو کس طرح تسلی دے؟ 5 برس کا سن ہے، کبھی بابا کی ابا کا بایاں دامن پکڑتی ہے، کبھی دایاں دامن پکڑتی ہے، بابا اماں کہاں چلی گئی ہے؟ ہائے فاطمہ زہرا، رسول کس طرح بیٹی کو دلاسا دے کہ ماں کو سپرد خاک کر کے آ رہا ہوں۔ اور شہزادی نے اپنے بچپنے میں 2 برس کے سن سے 5 برس تک شیب ابی طالب میں ماں کو تکلیفیں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک مصیبت کا مقام تھا، ایک مصیبت کا مقام تھوڑا سا اور بڑھ گیا تو اب وہ مقام آیا کہ فاطمہ کی بیٹی ثانیہ زہرا کی کم سنی ہے اور فاطمہ کا ناشا اٹھانے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ارے مسیح کے بن میں بھی آپ ملاحظہ کرتے ہیں، زینب نے کہا ہوگا بابا ذرا میری اماں کا ہاتھ تو سیدھا کرے، جواب دیا ہوگا میری بیٹی ماں کا ہاتھ یوں ہی رہے گا۔ ارے پہلو شکستہ ہے، فاطمہ اسی عالم میں دنیا سے جا رہی ہے۔ ارے زینب اپنی کم سنی میں دیکھ رہی ہے، کبھی اماں کو رونے نہیں دیا، کبھی دروازے پہ آگ و لکڑی لے کے آ گئے۔ ارے اماں کو دفن کیا تو اس عالم میں جزاکم ورحمکم۔ اب بس ایک آخری بیٹی ہے، ایک بیٹی وہ ہے جہاں فاطمہ نے اماں کی خبر دیکھی تھی، شیب ابی طالب کے مصائب سنے تھے، جہاں زینب نے اماں کے مصائب دیکھے تھے۔ اب ایک بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ ارے سکینہ نے بابا کے بے سر لاشے کو دیکھا۔ زینب نے کہا بیٹی رات میں میدان میں کیوں آ گئی؟ بچے میدان میں نہیں آتے۔ پلٹ کے حسرت سے کہا پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو میدان میں ہے۔ عجیب نہیں، زینب نے پوچھ لیا میرے لال بابا کو کیسے پہچانا؟ ارے یہ لباس سے پہچانا جاتا ہے یا سر سے پہچانا جاتا ہے؟ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں بابا بابا کہتی چلی جا رہی تھی، اسی لاشے سے آواز آئی تھی سکینہ الیہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے جملہ مرحوم مومنین و مومنات کو یاد فرمانے، بالخصوص حاضرین کے تمام رشتہ دار مرحومین، بانیان کے، منتظمین کے، منتظر سوسائٹی کے جو کام کر رہے ہیں، پورے والنٹیئرز کے تمام رشتہ دار مرحومین، اور خاص طور سے مرحوم میر اصغر علی رضوی صاحب ابن امیر علی رضوی صاحب کے لیے پڑھ کر ارشاد فرمائیں۔ پروردگارا ہماری دعاؤں میں اولین دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما۔ بار الہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارا ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام حاضرین، تمام مومنین کے دلی حوائج و مقاصد کو پورا فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، عزاداری اور عزاداروں کا تحفظ فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمیں مولا کے ناصروں کو ناموں میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین